औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट इदरीस नाज। आप देख रहे हैं नाज बरदारियाँ स्पेशल। मोहतरम नाज़रीन, आपके इल्म में है कि जब मैंने कोई इंतहाई अहम बात करनी हो तो फिर मैं अकेला आपकी खिदमत में हाजिर होता हूँ और बग़ैर तमहीद के बात शुरू करता हूँ। आपको याद होगा कि आज से तकरीबन 1.5 साल पहले मैंने एक प्रोग्राम किया था इमरान खान का सियासी किरदार महदूद करने का फ़ैसला। नाज़रीन, जब ये प्रोग्राम मैंने किया तो बहुत सारे लोग, क्योंकि इमरान साहब उस वक्त पाकिस्तान की सियासत के अरूज पर थे, तो मुझ पर कड़ी तनकीद हुई। मेरे करीबी दोस्तों ने कहा, उन्होंने कहा नाज़ साहब ऐसे प्रोग्राम करके आप अपनी साख ख़राब कर रहे हैं, आपके इल्म में नहीं है कि इमरान खान कितनी बड़ी ताकत है, कितनी बड़ी रियलिटी है, और ये प्रोग्राम करके आपने एक मैसेज दिया है कि आपको सियासत के बारे में कुछ पता नहीं है। मैंने कहा आने वाला वक्त बताएगा कि जो मैंने कहा बहुत कम कहा। अगर उस वक्त मैं कहता कि इमरान खान का सियासी किरदार ख़त्म करने का फ़ैसला कर लिया गया है तो शायद उस वक्त लोग मुझे पागल कहते, मुझ पर पत्थर बरसाते। लेकिन आज 1.5 साल के बाद मैं वो बात अब उस प्रोग्राम को आगे लेके जा सकता हूँ, आपको बता सकता हूँ। अब पस मंज़र में जाने की ज़रूरत नहीं है। मोहतरम नाज़रीन, कोई भी कहानी जब शुरू होती है तो उसका एक स्टार्ट होता है और एक उसका एंड होता है, यानी कि एक उसका आगाज़ है और एक उसका इख्तिताम है। इमरान साहब की कहानी जो है, उसका जो इख्तिताम है, वो मेरे ख्याल में पाकिस्तान की सियासत में जो भी लिखेगा, जो भी मुअर्रख़ आएगा, वो खून जिगर से लिखेगा। ये इतनी आसानी से लिखे जाने वाला दी एंड नहीं है। बाहर क्या, मैं दुखी दिल के साथ आज का प्रोग्राम कर रहा हूँ। मैं अल्लाह को हाजिर नाज़र जान के कहता हूँ कि इंतहाई दुखी हूँ। मुझे ये प्रोग्राम करते हुए अच्छा नहीं लग रहा। मोहतरम नाज़रीन, मैं वो शख्स हूँ जो किसी भी सियासी पार्टी से जिसकी जज्बाती वाबस्तगी नहीं है। जज्बाती तो क्या, मैंने तो कभी सियासी वाबस्तगी भी नहीं किसी से रखी। आपके इल्म में है कि मैंने इमरान खान साहब को हमेशा आड़े हाथों लिया। उनका जो किरदार था मुझे पसंद नहीं आया और मैंने हमेशा कहा कि इमरान खान साहब, सबसे पहले जब वो कंटेनर पर खड़े थे तो मैंने कहा था कि खान साहब के इर्द गिर्द जो लोग उन्होंने इकट्ठे किए हैं, 2 दर्जन लोग, ये सब के सब लुटेरे हैं। खान साहब, ये इलेक्ट्रिक केबल्स के नाम पर जो आपने अपने इर्द गिर्द लोग इकट्ठे कर लिए हैं, ये आपकी सियासत को दफन कर देंगे। खान साहब, ये वो लोग नहीं है जो इनकलाबी होते हैं, लेकिन आपने उन चोरों को, उचकों को, जिसके कहने पर भी इकट्ठा किया, आपने अपने दाएं बाएं इकट्ठा कर लिया। ये शेर रशीद, ये शाह महमूद कुरैशी, ये खुसरो बुख्तियार, ये नज़र मोहम्मद गोंदल, ये फिरदौस आशिक अवान, ये फवाद चौधरी, जितने भी कैरेक्टर्स आपने अपने इर्द गिर्द इकट्ठे किए, इन्होंने इस मुल्क को लूटा है। और ये वो फसली बटेरे हैं, जैसे ही मौसम देखते हैं ये बदल जाते हैं। खान साहब, ये चढ़ते हुए सूरज के पुजारी हैं। आपने अपने इर्द गिर्द जो 50 लोग इकट्ठे किए हैं, ये इनकलाबी नहीं है, ये इनकलाब नहीं ला सकते, बल्कि आपके इनकलाब का सूरज जो है उसे ग़ुरूब करने में ये मददगार साबित हो सकते हैं। तो खान साहब, उस वक्त मैंने कॉलम भी लिखा जो रोज़नामा पाकिस्तान में शाया हुआ था। मैंने उसमें लिखा था कि खान साहब, मैं आपके इनकलाब को तब मानूंगा जब सिर्फ 100 ईमानदार लोग आपके इर्द गिर्द जमा होंगे। आप 100 ईमानदार लोग भी अपने इर्द गिर्द जमा करने में नाकाम हो चुके हैं। 22 साल की मेहनत के बाद अगर उसका फल यही है, यही रशीद, यही फवाद चौधरी, यही आपकी कमाई है, यही इलेक्ट्रिक केबल्स आपने लेने थे, तो फिर इनकलाब तो बढ़ गया। तो वो इनकलाब बढ़ गया है। मोहतरम नाज़रीन, जिस शख्स का ये मैंने जुमला इस्तेमाल किया आज से सिर्फ 2 दिन पहले इसी नाज बरदारियाँ में मैं शेर अफजल मुरव्वत जो हैं उन्हें खराज तहसीन पेश कर रहा था और मैंने कहा था कि अगर ये बंदा अपनी बात पे कायम रहता है, पठान आदमी, इसने कहा कि मैं इमरान खान के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करूंगा, मैं इमरान खान के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से ज़्यादा बेहतर समझूंगा कि मैं खुदकुशी कर लूँ या मर जाऊँ। उसने कहा मैं मर तो सकता हूँ लेकिन इमरान खान के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करूँगा। मोहतरम नाज़रीन, कितने अफसोस की बात है कि जिस शख्स पे मैंने सिर्फ 2 या 3 दिन पहले प्रोग्राम किया था, उस शख्स ने प्रेस कॉन्फ्रेंस तो नहीं की, लेकिन जो कुछ उसने किया वो तो शेर रशीद भी नहीं कर सका। जैसे ही वो उसकी ट्यूनिंग होती है, जहां सॉफ्टवेयर अपडेट किए जाते हैं, वहां से बाहर निकलते हैं तो बाहर आते ही जो उन्होंने नारे लगवाए हैं और उसके बाद खान साहब से मुलाकात की और खान साहब को आमादा किया कि खान साहब, कहानी का एंड हो चुका है, आप रिजाइन कर दें, पार्टी को छोड़ दें। तो मोहतरम नाज़रीन, दुखी दिल के साथ कह रहा हूँ, ये नाज बरदारियाँ को एजाज़ हासिल है कि सबसे पहले ये बात आपके हुजूर मैं रखता हूँ, मैं शेयर करता हूँ, और उसके फिर बाद कोई 10 घंटे बात करता है, कोई 10 दिन के बाद करता है, लेकिन वो सारे नाज बरदारियाँ के बाद बात करते हैं। इमरान खान साहब को कायल कर लिया गया है। मोहतरम नाज़रीन, ये ब्रेकिंग न्यूज़ है, एक्सक्लूसिव है कि इमरान खान साहब को बता दिया गया है कि आपका एंड हो चुका है और इमरान खान साहब को इस बात पर कायल कर लिया, और वो कायल करने वाला कोई और शख्स नहीं है, शेर अफजल मुरव्वत है। उनके जरिए पैगाम भेजा गया जब उनका सॉफ्टवेयर अपडेट किया गया। पहले उन्होंने आर्मी जिंदाबाद के नारे लगवाए, फिर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जिंदाबाद के नारे लगवाए, और उसके बाद इमरान खान साहब से जाके मिले, और इमरान खान को मिलने के बाद इमरान खान साहब को बताया कि कहानी का इख्तिताम हो गया है, खान साहब कहानी खत्म हो गई है, अब आप रिजाइन कर दें। आपको बेइज्जत करके इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान
پارٹی سے نکالے گا تو تب آپ ٹھیک رہیں گے. تو عمران خان صاحب کو قائل کر لیا گیا ہے. عمران خان صاحب آج یا کل یا اگلے 72 گھنٹوں میں پارٹی سے استعفیٰ دے دیں گے. عمران خان صاحب وہ پی ٹی آئی جس کو آج سے 24 سال پہلے عمران خان صاحب نے جو پودا لگایا تھا اور پھر اپنے خون جگر کی آبیاری سے جسے ایک تناور درخت بنایا, آج عمران خان صاحب اس جب وہ پھل دینے کے قابل ہوا ہے وہ درخت, تو عمران خان صاحب اس کے سائے سے ہٹ رہے ہیں. عمران خان صاحب اس سے علیحدگی اختیار کر رہے ہیں. عمران خان صاحب میری اس گفتگو کے دوران بھی استعفیٰ دے سکتے ہیں اور اس سے آنے والے 72 گھنٹوں میں. لیکن یہ بات کنفرم جب میں نے آپ کو کہا تھا کہ عمران خان کا سیاسی کردار محدود کرنے کا فیصلہ کیا تھا, مجھ پہ بہت تان و تشنی ہوئی. کہا گیا کہ تمہیں سیاست کے البے کا پتہ نہیں ہے. بڑے بڑے لوگ, میں نام نہیں لینا چاہتا, مجھے فون کر کے انہوں نے کہا تم بغض عمران میں اس حد تک آگے چلے گئے ہو, تمہاری کو کیڑا ہے عمران خان سے. تو میں مسکرایا تھا. میں نے کہا آنے والا وقت ثابت کرے گا کہ عمران خان نے جو غلطی کی, اپنے پاؤں پہ جو کلہاڑی ماری ہے, اس کے بعد یہ اسٹیبلشمنٹ نے فیصلہ کر لیا ہے کہ عمران خان کا کردار سیاست میں محدود کرنے کا فیصلہ. لیکن کس قدر محدود کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے وہ اس پروگرام میں نہیں بتایا تھا. تو آج میں آپ کو دکھی دل کے ساتھ بتاتا ہوں کہ عمران خان کو قائل کر لیا گیا ہے. وہ اگلے 72 گھنٹوں میں, یعنی کہ کسی لمحے ایک 72 سیکنڈ میں بھی ان کا استعفیٰ آ سکتا ہے. آپ سوشل میڈیا پر دیکھ پائیں گے, آپ پاکستان کے اسٹریم میڈیا پر اسے دیکھ پائیں گے. عمران خان صاحب نے مستعفی ہونے کا فیصلہ کر لیا. عمران خان نے وہ جو کہتے تھے کہ عمران خان گھٹنے نہیں ٹیکے گا, عمران خان صاحب نے گھٹنے ٹیک دیے ہیں. اور ان کے ساتھ جو ہوا ہے, رب کعبہ کی قسم, میرا جی چاہتا ہے کہ میں آنسوؤں کے ساتھ آپ کو بتاؤں کہ عمران خان کو کیسے مجبور کیا گیا ہے. اسے کیا بتایا گیا کہ عمران خان اب تمہارے ساتھ کیا کیا جانے والا ہے, جس کے بعد عمران خان نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ میں سیاست سے سبکدوش ہو جاتا ہوں. یہ کتنے عرصے کے لیے ہے, میں تو آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے. عمران خان صاحب 72 سال سے زیادہ عمر ہو چکی ہے ان کی, وہ نئے سرے سے کوئی نیا ایڈونچر نہیں کر سکتے. عمران خان صاحب کو اگر مقدمات سے ان کی جان چھوٹ گئی, یہ 1 سال بعد 6 مہینے بعد 2024 کے انتخابات میں عمران خان صاحب نہیں ہیں, یہ میں آپ کو بات لکھ کے دینے کو تیار ہوں کہ عمران خان صاحب 2024 کے انتخابات میں نہیں ہیں. اور یہ بھی بتاتا چلوں کہ آنے والی جو حکومت جو ہے, جو 5 سال کے لیے چنی جائے گی, اس درمیان عمران خان صاحب ایم این اے, سینیٹر تو بڑی دور کی بات ہے, کونسلر کے انتخابات میں بھی حصہ نہیں لیں گے. عمران خان صاحب کا سیاسی کردار اس حد تک مختصر کر دیا گا. محترم ناظرین, آپ کو یاد ہوگا کہ یہی ناز برداریاں تھا جس میں نے بتایا تھا کہ عمران خان صاحب سے کیا غلطیاں ہوئی ہیں, جنرل عاصم منیر ان کے اس حد تک خلاف کیوں ہیں. میں پہلی دفعہ نام لے کر یہ بات بتا رہا ہوں کہ کیوں اس حد تک خلاف تھے. محترم ناظرین, یہ پروگرام میں نے کیا تھا تب لوگوں کی سمجھ میں نہیں آئی تھی. آج دہرا دیتا ہوں کہ جب جنرل عاصم منیر DGISI تھے, تب یہ عمران خان صاحب کے پاس گئے تھے. عمران خان وزیر اعظم پاکستان تھے اور انہیں صرف 9 ماہ ہوئے تھے DGISI بنی ہوئے جناب سید عاصم منیر صاحب کو. تو حافظ صاحب عمران خان کے پاس گئے, انہوں نے جا کے عمران خان صاحب کو بتایا کہ خان صاحب آپ کی سیاست کو شدید خطرہ ہے. پنکی پیرنی, آپ کی زوجہ محترمہ خاتون اول, یہ فرا گوگی کے ساتھ مل کر, اور فرا گوگی اور آپ کی بیوی مل کے عثمان بزدار کے ذریعے اتنی کرپشن کر رہے ہیں کہ انہوں نے ریٹ مقرر کر رکھے ہیں, AC سے لے کر DC تک, اور ہر محکمے کے سربراہ کا ریٹ مقرر ہے اور یہ پیسے لیے جا رہے ہیں. خان صاحب, یہ بات آپ کی سیاست کو لے ڈوبے گی. آپ نے بڑی محنت کر کے 20-21 سال میں 22 سال میں جو پارٹی جو ہے جسے برسر اقتدار لائے ہیں, تو خان صاحب یہ پارٹی جو ہے یہ خطرے میں ہے, شدید خطرے میں ہے. آپ کی ساکھ شدید خطرے میں ہے. آپ کنٹینر پر جو امیر المومنین بن کے صادق اور امین کا جو سرٹیفکیٹ آپ کو چیف جسٹس آف پاکستان ثاقب نثار نے دیا, یہ خطرے میں ہے. آپ کرپشن کے حساب نہیں دے پائیں گے. جب سید عاصم منیر نے عمران خان کو یہ بتایا تو عمران خان کو چاہیے تھا ان کا شکریہ ادا کرتا اور کہتا کہ میں اس پہ انویسٹیگیشن کرواتا ہوں, اس پہ تحقیقات کرواتا ہوں, اگر آپ کی بات درست ثابت ہوئی تو میں اس کا سدباب کروں گا. لیکن عمران خان صاحب غصے میں آ گئے. انہوں نے کہا کہ تمہیں پتہ ہے تم کس کے بارے میں بات کر رہے ہو. کہنے کو بشرا بیگم میری زوجہ محترمہ ہیں, لیکن وہ میری پیر و مرشد ہیں. تم نے میرے پیر و مرشد کے خلاف بات کی ہے, تمہیں پتہ نہیں کیا کر رہے ہو. عمران خان صاحب تو تکار پر آ گئے, سختی سے جھڑک دیا اس وقت کے DGISI جناب سید حافظ عاصم منیر صاحب کو, اور انہیں کہا کہ آپ تم نے بغیر ثبوت کے بات کی ہے, تمہیں پتہ ہے کہ اس کا نتیجہ کیا ہو سکتا ہے. سید عاصم منیر نے کہا کہ اب میں دوبارہ جب آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا تو پروف لے کے آؤں گا. اور محترم ناظرین, آپ کو ناز برداری میں نے بتایا تھا کہ سید عاصم منیر صاحب انہوں نے اپنی ضد پہ قائم رہے, یا بھولے بادشاہ تھے. یہ سچی مچی ثبوت لے کے عمران خان صاحب کے پاس چلے گئے. انہوں نے کہا یہ دیکھیے جی, آپ نے ثبوت مانگے تھے تو میں ثبوتوں کے ساتھ آیا ہوں کہ پنجاب میں اور پاکستان میں کس حد تک کرپشن ہو رہی ہے, جس پر عمران خان صاحب مزید آگ بگولا ہو گئے تھے. انہوں نے وہ ثبوت جو ہے انہیں ماننے کی بجائے سید عاصم منیر پر غصہ نکالا اور انہیں DGISI سے سبکدوش کر دیا, اس عہدے سے فارغ کر دیا. یہ بات جو تھی یہ سب سے بڑی وجہ
وجہ بنی مخاصمت کی، عمران خان صاحب سے دوری کی جو سب سے بڑی وجہ بنی وہ یہ تھی، اس میں قطعی طور پر نواز شریف کی کوئی محبت نہیں تھی، قطعی طور پر یہ نہیں تھا کہ ملک میں کرپشن ہو رہی ہے، قطعی طور پر یہ نہیں تھا کہ IMF سے قرضے کتنے لیے، حب الوطنی کہیں بھی نہیں تھی، ذاتی بغض تھا، اناج تھا۔ میں 100 پروگرام کر چکا ہوں اور میں نے بتایا کہ پاکستان کی ساری سیاست یہ شخصیاتی تصادم کے ارد گرد گھومتی ہے، ذاتی مفادات کے ارد گرد گھومتی ہے۔ پاکستان میں قوم، ملک اور جمہوریت کا کبھی نہیں سوچا گیا۔ آج بڑے دکھی دل کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ اس دفعہ بھی پاکستان میں جمہوریت کا نہیں سوچا جا رہا، شخصیاتی تصادم ہے، جس کے بعد یہ فیصلہ کر لیا گیا تھا کہ عمران خان کو سیاست سے ہٹانا ہے، اور قدرت نے پھر اسباب پیدا کیے۔ جنرل عاصم منیر جو تھے وہ چیف آف آرمی اسٹاف بن گئے۔ جب چیف آف آرمی اسٹاف بنے تو اس وقت حالات کچھ کے کچھ ہو چکے تھے۔ عمران خان صاحب سے وہی غلطیاں ہو رہی تھی جو عمران خان نے کی۔ محترم ناظرین، میں 100 مرتبہ یہ بات کر چکا ہوں کہ نواز شریف سے زیادہ کس کو پتا ہو سکتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کتنی طاقتور ہے۔ اسٹیبلشمنٹ اتنی طاقتور ہے، وہ چاہے تو مجھے بلاول بھٹو کے مقابلے میں سندھ میں کھڑا کر کے، ایون گڑھی خدا بخش کے حلقے میں کھڑا کر کے، لاڑکانہ میں کھڑا کر کے مجھے 2 لاکھ ووٹوں سے جتوا سکتی ہے بلاول بھٹو زرداری سے۔ ہمارے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اتنی طاقتور ہے۔ تو یہ بات نواز شریف صاحب کو پتا نہیں تھی، عمران خان کو پتا نہیں تھی، سب کو پتا ہے۔ اگر مجھے ایسے طالب علم کو پتا ہے تو ان کو نہیں پتا، ان کو بھی پتا ہے۔ محترم ناظرین، یہ غلطی سب سے پہلے نواز شریف نے کی۔ اس نے خلائی مخلوق کے نعرے لگانے شروع کیے۔ فیصل آباد کے جلسے میں جب اس نے خلائی مخلوق کہا تو اس کے بعد پھر آرمی نے یہ طے کر لیا تھا کہ اب میاں صاحب کا علاج نہیں کرنا بلکہ ان کو سیاست سے آؤٹ کرنا ہے۔ پھر خدا کا فضل ہوا، ان پہ اللہ کا کرم ہوا، اسٹیبلشمنٹ پہ ان کے ہاتھ پہلے ڈان لیکس آئے، لیکن ڈان لیکس کے ساتھ ہی جب پاناما لیکس آ گئے تو انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ ہم ذاتی انتقام کا نشانہ بنانے کا ہم پہ الزام نہیں آئے گا۔ تو پھر پاناما لیکس جو تھا وہ عمران خان صاحب کو دیا گیا۔ یہ بیانیہ دے کر عمران خان کو اسٹیبل کیا گیا، عمران خان کو لانچ کیا گیا۔ آپ کہیں گے کہ لانچ کیا گیا کیا 22 سال کے بعد انہیں لانچ کیا گیا تھا پارٹی بنانے کے؟ جی ہاں، بالکل، پارٹی بنانے کے 20-22 سال بعد عمران خان کو لانچ کیا گیا۔ پورے ملک میں عمران خان صاحب تقریریں کرتے تھے، بڑے بڑے جلسے ہوتے تھے، اس میں ہزاروں کی تعداد میں لوگ ہوتے تھے، 20-20 25-25 50-50 ہزار لوگ ہوتے تھے۔ اسکرین پیچھے چلتی تھی، اس میں چھوٹا گینگ، موٹا گینگ، یہ سب اپنی اپنی جائیدادوں کا ٹرائل عوام کے سامنے ہوتا تھا۔ ان کا عمران خان صاحب بتاتے تھے کہ ان لوگوں نے اس ملک کو لوٹا ہے۔ مریم بی بی کچھ کہتی ہیں، حسنین نواز کچھ کہتا ہے، حسن کچھ کہتا ہے، میاں نواز شریف کچھ کہتے ہیں، شہباز شریف کچھ کہتے ہیں، اور پارٹی کے لیڈرز کچھ کہتے ہیں۔ تو یہ سارا ٹبر چوروں کا ہے اور جھوٹوں کا ہے۔ اس بیانیے کو بڑا فروغ ملا، عمران خان صاحب پاپولر ہوتے گئے، اتنے پاپولر ہو گئے کہ اسٹیبلشمنٹ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ جس بندے میں، جس غبارے میں ہم ہوا بھر رہے ہیں وہ اتنا پھیل جائے گا کہ وہ ہمیں نگل لے گا۔ پھر عمران خان سے وہی غلطی ہوئی، عمران خان طاقت کے نشے میں بھول گئے، ان کے پاس عوامی طاقت تھی۔ اور ذوالفقار علی بھٹو کے بعد میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ عمران خان وہ لیڈر تھا۔ ذوالفقار علی بھٹو کی پاپولرٹی کو میں نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا، تب میں بہت چھوٹا ہوں گا، لیکن عمران خان کی پاپولرٹی کو میں نے اپنی آنکھوں کے ساتھ دیکھا ہے۔ عمران خان صبح اگر یہ کہہ دیتے کہ امریکہ بہادر جو ہے وہ دنیا کی سب سے بڑی سپریم پاور ہے اور ہم امریکہ کے ساتھ چلیں گے، اور دوپہر کے کھانے کے بعد اگر امریکہ کو غدار کہہ دیتے، پوری دنیا کے لیے رسک کہہ دیتے، خطرہ کہہ دیتے، تو ان کے کارکن تب بھی وہی بیانیہ لے لیتے۔ عمران خان اتنے پاپولر لیڈر تھے کہ لوگ یہ نہیں کہتے تھے، یہ نہیں پوچھتے تھے کہ خان صاحب صبح آپ نے جو بیانیہ دیا دوپہر میں اسے کیوں بدل لیا۔ پاکستان کی تاریخ میں تقریباً کوئی 750 کے قریب عمران خان صاحب نے یو ٹرن لیے ہیں۔ اتنے یو ٹرن لینے کے باوجود جو پاپولیرٹی عمران خان کو ملی، یہ پاکستان میں کسی دوسرے کے حصے میں نہیں آئی۔ اگر آپ مجھے معافی دیں، اگر اجازت دیں، اتنی بڑی جسارت کروں کہ محترمہ بینظیر بھٹو سے بھی زیادہ پاپولرٹی تھی تو وہ عمران خان کی تھی۔ نواز شریف صاحب کا تو کوئی مقابلہ ہی نہیں تھا۔ یہ 13 جماعتیں مل کر عمران خان کا مقابلہ نہیں کر پا رہی تھی۔ عمران خان عوام میں اتنے پاپولر تھے، اور میں اپنے دوستوں سے مذاقن کہا کرتا تھا کہ یہ جو باتیں تھی محاورے کے طور پر ہم نے سنی تھی کہ پیپلز پارٹی اگر کھمبے کو بھی، یعنی کہ ایک بجلی کے پول کو، کھمبے کو بھی پارٹی کا ٹکٹ دے دے تو وہ بھی MNA الیکٹ ہو سکتا ہے، وہ بھی رکن اسمبلی بن سکتا ہے۔ لیکن میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، یہ میرے مشاہدے کی بات ہے، کہ عمران خان اس وقت بھی اگر ان کو منظر سے نہ ہٹایا جائے تو اب بھی دعوے سے کہتا ہوں کہ عمران خان اگر کھمبے پہ اپنی پارٹی کا ٹکٹ لگا دیں تو وہ بھی رکن پارلیمنٹ بن سکتا ہے، وہ سینیٹر بن سکتا ہے، وہ MNA بن سکتا ہے، وہ کسی بھی اسمبلی کا ممبر بن سکتا ہے، وہ اسمبلی پنجاب کی ہو، خیبر پختونخوا کی ہو، کسی صوبے کی ہو۔ عمران خان کی پاپولرٹی کا یہ عالم ہے۔ اس ساری پاپولرٹی نے عمران خان کا دماغ خراب کر دیا تھا۔ انہوں نے بھی وہی کچھ کیا جو عمران خان کرتے تھے، انہوں نے بھی نیوٹرلز کے خلاف باتیں کرنا شروع کی، اور اس حد تک آگے چلے گئے، نمبر بلاک کرنے کی باتیں ہوئی، اور کہا کہ میں کسی کا فون نہیں سنوں گا وغیرہ وغیرہ۔ یہ کشیدگی اس حد تک بڑھ گئی جنرل باجوہ کے دور میں ہی کہ اب انتہا ہو گئی۔
اور پھر جو کچھ ہوا، یہ میرے سارے پروگرامز جو ہیں، تقریباً 100 پروگرام اس بات کے گواہ ہیں کہ یہ سارا کچھ میں نے پروگرامز میں آپ کو بتایا۔ محترم ناظرین، کہانی کا اینڈ یہ ہوا کہ عمران خان صاحب کو قائل کر لیا گیا ہے، قائل نہیں مجبور کر دیا گیا ہے کہ وہ پارٹی کی لیڈرشپ چھوڑ دیں، چیئرمین شپ چھوڑ دیں، پارٹی کو کوئی اور لیڈ کرے گا۔ 2024 کے الیکشن میں پی ٹی آئی ضرور جائے گی، لیکن وہ شخص جس نے پارٹی کو بنایا تھا اور پی ٹی آئی جس کی وجہ سے ہے، وہ شخص پارٹی کو لیڈ نہیں کرے گا۔ اس کی وجہ سے پارٹی کو شاید ووٹ مل جائیں، لیکن ان ووٹوں کا فائدہ براہ راست یا بلا واسطہ یا بالواسطہ کبھی بھی عمران خان صاحب تک نہیں پہنچ پائے گا۔ انتہائی دکھ کے ساتھ بتا رہا ہوں کہ عمران خان صاحب کا سیاسی کردار پاکستان کی تاریخ میں ختم کر دیا گیا ہے۔ فی الوقت تو ان کا سیاسی کردار مجھے دوبارہ نظر نہیں آ رہا کہ عمران خان صاحب 2 4 5 سال میں دوبارہ سیاست میں آ سکیں۔ میں اللہ سے دعا کروں گا کہ اللہ رب العزت عمران خان صاحب کی صحت، زندگی کی حفاظت فرمائے، قوم ایک بڑے صدمے سے دوچار نہ ہو۔ عمران خان صاحب اس وقت شدید تکلیف میں ہیں، عمران خان صاحب بیمار بھی ہیں، سب کچھ ہے، لیکن یہ جو صدمہ ہے، اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ عمران خان کو اللہ ہمت دے، استقامت دے۔ پاکستان میں انہوں نے بہت ساری چیزیں جو تھیں وہ نہیں کی ہیں۔ عمران خان نے اس قوم کو شعور دیا ہے، نوجوانوں کو یہ شعور دیا ہے۔ پاکستان کی قوم کو پتہ نہیں تھا کہ ہر روز کتنے کی کرپشن ہوتی ہے، کون کتنا لوٹتا ہے۔ شہباز شریف کی حکومت ہو تو وہ کتنا لوٹتے ہیں، قوم کو پتہ نہیں تھا کہ شہباز شریف کے دور میں کتنا قرضہ لیا گیا ہے، نواز شریف کے دور میں کتنا قرضہ لیا تھا IMF سے۔ قوم کو عمران خان نے یہ شعور دیا، قوم کو عمران خان نے بتایا کہ کس نے کتنا لوٹا ہے، لیکن افسوس کہ وہ بھی اس لوٹ مار میں شامل ہوئے، بے شک اپنی بیگم کے ذریعے شامل ہوئے۔ اب وہ سب لوگ سلطانی گواہ بن رہے ہیں، وہ سب لوگ عمران خان کے خلاف بیان دے رہے ہیں۔ اور آپ کے لیے یہ بتاتا چلوں کہ عمران خان کے خلاف بیان دینے کے لیے بشرا بی بی کو بھی رضامند کر لیا گیا ہے۔ پچھلے پروگرام میں نے آپ کو کہا تھا کہ عمران خان صاحب کے خلاف مجھے اس وقت تعجب ہوگا، بشرا بی بی کا مجھے کوئی تعجب نہیں ہوگا، وہ کل کانفرنس کرے، پرسوں کانفرنس کرے، کیونکہ اس کی بھی وہی بیٹے بیٹیاں ہیں جو خاور مانیکا کے ہیں، جن کی وجہ سے خاور مانیکا مجبور ہوا ہے اس حد تک۔ بشرا بی بی بھی انہی بچوں کی وجہ سے مجبور ہوں گی، وہ بھی پریس کانفرنس کرنے والی ہے۔ میں نے 2 لوگوں کے بارے میں دعوے سے کہا تھا کہ مجھے اس روز تعجب ہوگا جب علی شیر مروت یہ پریس کانفرنس کرے گا عمران خان کے خلاف، اور یا پھر مراد سعید پریس کانفرنس کرے گا عمران خان کے خلاف، تب مجھے تعجب ہوگا۔ باقی پورا پاکستان عمران خان کے خلاف کوئی بھی پریس کانفرنس کرتا پھرے، مجھے کوئی تعجب نہیں ہوگا۔ افسوس کی بات، باقاعدہ سے پریس کانفرنس تو نہیں کی، لیکن پوری پارٹی کا نریٹو بدل کے رکھ دیا، بیانیہ بدل کے رکھ دیا، پوری پارٹی کا سارا سٹرکچر بدل کے رکھ دیا۔ یہ علی شیر مروت کو یہ جاتا ہے اس کا سارا اس کا کریڈٹ۔ انہوں نے عمران خان صاحب کو قائل کر لیا کہ آپ پارٹی چھوڑ دیں، اگر آپ پارٹی نہیں چھوڑتے تو پھر آپ کو نہیں چھوڑا جائے گا، آپ کی عزت کو نہیں چھوڑا جائے گا، آپ کہیں کے نہیں رہیں گے، منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے، عدت کیس میں آپ کو سنسار کیا جا سکتا ہے، یہ کچھ ہوگا۔ بہت ڈرایا کرا عمران خان کو، اور بالآخر عمران خان کی سمجھ میں یہ بات آ گئی ہے کہ پاکستان کی سیاست میں اب میرا کوئی کردار نہیں ہے۔ محترم ناظرین، آپ کو اللہ حافظ کہنے سے پہلے پھر دعا کروں گا کہ اللہ رب العزت عمران خان کی مشکلات آسان کرے۔ انہوں نے پارٹی کو خدا حافظ کہنے کا فیصلہ کر لیا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ پاکستان کا حامی و ناصر ہو، پاکستان کی حفاظت فرمائے۔ اللہ رب العزت پاکستان پہ کوئی آنچ نہ آنے دے۔ پاکستان زندہ باد اور پاکستان آرمی پائندہ باد۔